बिस्म अल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। मोअज़्ज़ज़ बच्चों, अजीज बच्चों, आज इंशाल्लाह हमारा लेसन नंबर 24 रहेगा और लेसन नंबर 24 में तीन सब्जेक्ट, तीन मौजू रहेंगे। अंबिया के वाक़यात, पहला रहेगा अंबिया के वाक़यात, दूसरा आदाब और दुआ, और तीसरा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अंबिया के वाक़यात में पिछली क्लासेस में हमने आदम अलैहिस्सलाम की विलादत, पैदाइश, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ताल्लुक से पढ़ा था। विलादत नहीं, पैदाइश, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया और फिर रूह फूकी, यानी उन्हें इंसान बना दिया। शैतान, इब्लीस को या फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का। फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। वो जिन्नातों में से था, और नहीं करने की वजह यह थी कि वो अपने आप को अफजल समझता था और उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म का इनकार किया, यानी तकब्बुर किया। अल्लाह के हुक्म का इनकार, तकब्बुर। और आदम अलैहिस्सलाम से अपने आप को अफजल समझा, ये भी तकब्बुर है। तकब्बुर की दो किस्में होती हैं, और ये दोनों किस्में इसके अंदर एक साथ थी। एक तो हक का इनकार समझ लेने के बाद कि अल्लाह का हुक्म है, इनकार किया, और दूसरा आदम अलैहिस्सलाम से अपने आप को अफजल समझा, उन्हें हकीर समझा, कमतर समझा। तो किसी को कमतर समझना और हक का इनकार करना, यह तकब्बुर होता है। तो इसने इनकार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे नाराज हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अब तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने तकब्बुर किया है। यानी अल्लाह नाराज हुआ और उससे, तो इसे क्या करना चाहिए था? इब्लीस को तौबा करना था, लेकिन इसने तौबा नहीं किया। और तकब्बुर के बाद इसके अंदर फिर एक और बीमारी पैदा हुई, गुनाह पैदा हुआ, कि इसने आदम अलैहिस्सलाम को तबाह कर देना चाहा, कि मैं जिस तरीके से जन्नत से निकाला गया हूं, या मेरी इज्जत खत्म हुई है, इसकी भी इज्जत खत्म हो जाए, इसे भी जन्नत से निकाल दिया जाए। तो इसने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया कि इनकी नेकी चली, इनका मकाम मर्तबा चली जाए, इनकी इज्जत चली जाए, इनकी नेमत चली जाए। ये हसद होता है। तो हसद किया इसने, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मौका दे, कि मुझे वक्त दे, मौका दे, जिंदगी दे, ताकि मैं इसको गुमराह करूंगा और इन सब को लेके जहन्नम में जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तू मौका दिए हुए से है। और इसने आदम अलैहिस्सलाम को कई तरह से फुसलाया, कि उस, अल्लाह ने कहा था आदम अलैहिस्सलाम को कि पेड़ के पास नहीं जाना, लेकिन इसने कई तरीके से फुसलाया और पेड़ तक पहुंचा दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने पेड़ से जैसी ही कोई चीज खाए, फल खाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम से नाराज हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के कपड़े और इज्जत, यानी कपड़े यानी इज्जत, और नेमत यानी जन्नत छीन ली। तो आदम अलैहिस्सलाम को लगा कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस गलती को एक्सेप्ट भी किया, तौबा भी की, और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अब तुम सबको जमीन में जाना है। तो जमीन की तरफ हम सब आदम जात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहुंचा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए, और उधर इब्लीस भी आ गया। और इब्लीस कंटिन्यू आदम अलैहिस्सलाम को कुछ ना कुछ नाफरमानी के लिए उकसाता रहता था। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि अब धोखा खा चुके थे, तो वो तो बहुत मजबूती से अल्लाह के कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ऊपर जमे हुए थे। और इब्लीस ने
क्योंकि उसको जहन्नम में लेकर के जाना है, और जहन्नम में कोई शख्स कब जाएगा, जब वो शिर्क करेगा। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि जब शिर्क कर लेगा तो फिर कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो इब्लिस यही चाहता है कि आदम जो है वो कभी जन्नत में ना जाए। तो ये तौहीद के खिलाफ शिर्क पर उकसाता है, शिर्क करवाने की कोशिश करता है। और दुनिया में अल्लाह ने हमें एग्जाम के लिए भेजा है, जैसे अल्लाह ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में मुल्क की बादशाहत है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता, उसी ने जिंदगी और मौत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है अहसन अमल करने वाला, नेक अमल करने वाला। तो हमें आजमाने के लिए ही अल्लाह ने भेजा है। तो कैसे आजमाता है, एग्जाम अल्लाह कैसे लेता है? तो एग्जाम अल्लाह या तो नेमतें दे करके लेता है या नेमतें ले करके लेता है। नेमतें छीन करके आजमाइश करता है या नेमतें दे करके। इसमें इब्लीस का रोल रहता है कि जब उसे नेमत मिलती है तो इब्लीस बहकाता है, शैतान बहकाता है, इब्लीस या शैतान उसके चेले। और जब नेमत छिन जाती है तब भी शैतान जो है बहकाता है। कैसे? जब नेमत मिल जाती है तो ये दूसरे गुनाह के पहले ये शिर्क पर उकसाता है, दूसरे गुनाह पे बाद में उकसाता है, जब वो देखता है कि ये बंदा शिर्क में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर शिर्क में आ गया तो हमेशा के लिए जन्नत चली गई, हमेशा का जहन्नमी हो गया। तो ये कोशिश इसकी पूरी होती है कि मैं पहले शिर्क में मुब्तला कर दूं। जब देखता है कि कोई शख्स शिर्क में मुब्तला नहीं हो रहा है तो बिदअत में मुब्तला करता है, क्योंकि बिदअत से भी इंसान तौबा नहीं करता है, इसलिए ये बिदअत पे उकसाता है। जब देखता है कि कोई शख्स बिदअत भी नहीं कर रहा है, यानी सुन्नतों की पाबंदी कर रहा है ना, अल्लाह का हक नबी का हक देता है, उसमें कोई कोताही नहीं करता है, तो फिर ये हराम काम की तरफ उकसाता है। जब बंदा हराम काम भी नहीं करता है तो फिर ये छोटे गुनाह बड़े गुनाह की तरफ उकसाता है। जब बड़ा गुनाह नहीं करता है तो छोटे गुनाह की तरफ उकसाता है। जब देखता है कि ये छोटे गुनाह भी नहीं कर रहा है तो जो दो नेकी होती है, जैसे बंदा दो नेकियां कर रहा है, एक बड़ी नेकी एक छोटी नेकी, तो उसको छोटी नेकी की तरगीब दिलाता है, बड़ी नेकी से रोकता है। जब बंदा बड़ी नेकी के से भी नहीं रुकता है और छोटी नेकी को तवज्जो नहीं देता, बड़ी नेकी को तवज्जो ज्यादा देता है, तो फिर ये इंसान के वक्त को खराब करने की कोशिश करता है कि इसका वक्त जो है वो दूसरी चीजों में जाए, दूसरी जगह लगे, दीन में ना लगे। तो ऐसी अलग अलग स्टेप में ये इंसान को गुमराह, सबसे पहली कोशिश इसकी रहती है कि शिर्क में मुब्तला करे। तो अब आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो तो तौहीद में बहुत मजबूत थे, तो शिर्क तो होना नहीं था किसी हालत में, और वो नबी भी थे। और आपके बेटे जो थे उनको भी आदम अलैहिस्सलाम ने खूब अच्छी तरीके से तौहीद सिखाई थी, तो बेटों के अंदर भी शिर्क नहीं आया। फिर बेटों के बेटों के अंदर, बेटों के बेटों के अंदर, बेटों के बेटों के अंदर भी शिर्क नहीं आया। ऐसी आदम अलैहिस्सलाम की 10 जनरेशन चली, 10 जनरेशन यानी 10 सदियां। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के दौर के लोगों की उम्र 1000 साल होती थी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्र भी 1000 साल थी, तो 1000 साल ऐसे 10,000 साल निकल गए। और इस इन 10,000 साल 10 सालों में 10,000 सालों में शिर्क नहीं आया, कोई शिर्क नहीं करता था। और ये इसने बहुत कोशिश किया कि मैं किसी तरीके से इनको शिर्क में या बिदात में लगा दूं, सुन्नतों के खिलाफ लगा दूं, लेकिन कोई नहीं आया। हाँ, बड़े गुनाह इसने करवा लिए, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल से कत्ल करवा दिया, हाबिल ने काबिल का कत्ल कर दिया, तो ये गुनाह करवा दिया इसने, मर्डर का, लेकिन शिर्क नहीं करवा सका ये। तो अब इसने देखा कि जब 10 सदियां गुजर गई, 10 पीढ़ियां गुजर गई, 10 जनरेशन गुजर गई, तो अब इनके अंदर तौहीद की थोड़ी सी कमी आ गई है। तो तौहीद की कमी आ गई, इसने जब देखा तो अब ये तौहीद से फिसल सकते हैं, शिर्क में आ सकते हैं। तो इसने एक चाल चली, और क्या चाल चली कि जो 10वीं जो जनरेशन थी उनके पास आता है, कहता है कि ये जो मतलब उस दौर में जो बुजुर्ग थे, नेक लोग थे, तो नेक लोग जैसे आदम अलैहिस्सलाम बहुत नेक थे, तो इनके बेटे भी बड़े नेक थे। तो इनके जो बेटों में जो ज्यादा नेक थे
وہ 5 تھے. تو ان کے تعلق سے اس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب لوگ بچوں کو آ کر کے جو 10ویں جنریشن تھی ان کو آ کر کے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ان کا انتقال ہو گیا, یہ کتنے نیک لوگ تھے اور اللہ رب العزت کے بہت قریب تھے اور بہت دین کا کام کرتے تھے, دین پر عمل کرتے تھے, تو ان کی یادداشت ہم کو رکھنا چاہیے. تو یادداشت رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کی تصویر بنانے کے مشورہ دیا تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کریں. کہ صرف ان کی ہم تصویر رکھ لیتے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا کہ یہ اتنے نیک تھے, انہوں نے یہ کام کیے تھے, تو ہم بھی نیک کام کریں گے. ایسا مشورہ دیا اس نے کہ صرف تصویر بنا کر کے رکھ لیتے ہیں یادداشت کے لیے. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ دادا کی تصویر رکھ لیتے ہیں, دادی کی تصویر رکھ لیتے ہیں, کبھی یاد آئے گی کہ ہمارے دادا کتنے اچھے تھے, ہماری دادی کتنی اچھی تھی. تو ایسے ہی مشورہ دیا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور بہت نیک لوگ ہیں, تو ہم صرف ان کو یاد کرنے کے لیے, اور ان کو یاد کریں گے تو اللہ بھی یاد آئے گا, تو ہم صرف ان کی تصویر بنا کے رکھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے اس کا مشورہ مان لیا, تصویر بنا لی اور رکھ لیا. ابھی شرک کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب کیا ہوا, جب یہ تصویر بن گئی تو دھیرے دھیرے لوگوں نے اس تصویر کی جگہ, اب جب پھر کچھ لوگ گزر گئے, پھر تھوڑی سی اور جہالت آئی, کیونکہ جب نبی چلے جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے کے بعد لوگوں کے اندر جہالت آتی ہے. اب آدم علیہ السلام کو جانے کو تو 10 صدی ہو گئی تھی, تو دھیرے دھیرے کر کے برائیاں آ رہی تھی. اب ان کی فوٹو بھی بن گئی تھی, نیک لوگوں کی تصویر بن گئی تھی. پھر بعد میں جب وہ جنریشن گزر گئی, کون سی تصویر بنانے والی, اب دوسری جنریشن آئی, ان کے بچے آئے, تو کہا کہ دیکھو وہ بہت نیک لوگ تھے, تمہارے ابو نے ان کی تصویر بنا کر کے رکھے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر کے اللہ کو یاد کرے, اللہ یاد آئے گا. تو اب ایسا کرو, وہ تصویر تو خراب ہو جائے گی, تم اس کی بت بنا لو, اسٹیچو بنا لو, بت بنا لو, مورتی بنا لو. تو دوسرے لوگوں نے سوچا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, ہمیں ان کو یاد کرنے کے لیے ہم ان کی بت بنا لیتے ہیں. پھر انہوں نے بت بنا لیا, اور کبھی کبھی ان کو دیکھ لیتے تھے کہ یہ بہت نیک لوگ تھے, انہوں نے یہ نیک کام کیے, انہوں نے اتنے لوگ اتنا دین کا کام کی, اتنی عبادتیں کی, اللہ کے اتنا حکم کو پورا کیا. ایسا بیٹھ کے یاد کر لیتے تھے, اور اپنے لیے بھی کہتے تھے کہ ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اب یہ جنریشن بھی چلے گئی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تیسری جو جنریشن آئی, تو وقت گزرتا گیا, اور پھر جو تیسری جنریشن آئی تو وہ ان کی اب عبادت کرنے لگے. کیسی عبادت؟ کہ ان سے دعا کرنے لگے کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے. مطلب اب ان کو کیا لگنے لگا کہ یہ بزرگ ہماری بات سنتے ہیں. پہلے والوں کو نہیں تھا ایسا, پہلے والوں کا عقیدہ صحیح تھا کہ نہیں, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور جو انتقال ہو گیا یعنی منتقل ہو گئے, منتقل ہو گیا نہیں ٹرانسفر ہو گیا, تو جس کا ٹرانسفر ہو گیا وہ نہیں سن سکتا, برزخ کی زندگی میں چلا گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ہے وہ ہماری بات نہیں سنتے. یہ عقیدہ ان کا تھا. لیکن جب بعد والی جنریشن کے اندر اور بگاڑ آیا, ان کے اندر علم کی کمی آئی, تو ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ بزرگ ہیں, یہ ہماری بات سن رہے ہیں, اور کہا کہ آپ اللہ تک ہماری فریاد پہنچا دیجئے. یہ جنریشن بھی چلے گئی. پھر جب دوسری جنریشن آئی تو ان نے اور زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ, آپ ہی ہم کو ہماری مراد پوری کر دیجئے, ہماری ضرورت پوری کر دیجئے. ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. تو اب یہ جو لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے شرک کرنا, یہاں سے شروع ہوا. شرک کا آغاز اس طرح ہوا کہ نیک لوگوں کی پہلے فوٹو بنائی گئی, تصویر, پھر اسٹیچو بنایا گیا, پھر ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا گیا, پھر ان سے دعا کی درخواست کرنا شروع کر دی گئی کہ آپ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دیجئے. ابھی بھی مانگ اللہ سے رہے, یقین اللہ بھی ہے کہ دینے والا اللہ ہے, لیکن شرک کر رہے ہیں. کون سا شرک ہے یہ؟ کہ عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اور دعا تو عبادت ہے. تو وہ دعا اس پتھر کی مورتی سے کرنا شروع کر دی, جبکہ عبادت اللہ کا حق ہے. تو یہ دعا ان سے کرنے لگے. اس طرح سے شرک کا آغاز ہوا اس زمین کے اوپر. پہلا شرک یہاں سے شروع ہوا. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو یاد رکھیں گے کہ دنیا میں پہلا شرک کس طرح سے ہوا. تو پہلا شرک کسی پتھر کی
عبادت سے، کسی جانور کی عبادت سے، کسی پیڑ کی عبادت سے، کسی دھاگے کی عبادت سے نہیں ہوا۔ پہلا جو شرک ہوا وہ نیک لوگوں کی عزت میں غلو، نیک جو لوگ تھے ان کی عزت میں ان کو اتنا بڑھا دیے، اتنا بڑھا دیے کہ ان کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیے، اور اللہ کے مقام پہ پہنچا کر کے جیسی دعا اللہ سے کرنا تھا ویسی دعا ان سے کرنے لگے۔ اب منت بھی ماننے لگے وہاں پر، اب وہاں پہ جانور بھی ذبح ہونے لگے، اب وہاں پہ چڑھاوا بھی چڑھنے لگا، اور پھر اس طریقے سے شرک کا آغاز ہو گیا، شرک کی شروعات ہو گئی۔ اب جب شرک ان کی نسلوں کے اندر خوب پھیل گیا، بھر گیا، اور 10 پیڑھیاں گزر گئی، یہاں تک آئے تک 10 پیڑھی ہو گئی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے آ کر کے انہیں سمجھایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بزرگان دین ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، ان کے جیسا ہم کو بننا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت تو اللہ کی کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، بزرگان دین سے محبت کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو ان کے جیسا بنا، اور ان کے جیسے عمل کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ بہت نیک لوگ تھے، لیکن عبادت نہیں کر سکتے، عبادت تو اللہ کی ہی کرنا ہے، وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہم نہیں دے سکتے اس کو۔ جیسے چاچا کو دے سکتے ہیں کیا؟ چاچا تو ان کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ یا ابو کا حق ہم دوست کو دے سکتے ہیں؟ ان کے دوست آ رہے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں یہ ابو ہے ہمارے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ امی کا حق ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں، پڑوسن کو، کہ یہ ہماری امی ہے؟ نہیں دے سکتے۔ تو ایسی اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ نوح علیہ السلام نے یہ سمجھانا شروع ہوا، لیکن وہ اتنے مضبوط تھے کہ بہت کم لوگ بات کو سمجھے، اور زیادہ تر لوگ بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو یہ شرک کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے نیک لوگوں کی فوٹو بنائی گئی، تصویر، پھر اس کے بعد مجسمہ بنایا گیا، بت بنایا گیا، پھر ان سے دھیرے دھیرے کر کے وقت گزرتا گیا، اور پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4920، اور کتاب الانبیاء، وہاں پہ جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کا نام ہے کتاب الانبیاء، اور حدیث نمبر 4920۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے کہ شرک کا آغاز کیسا ہوا، کسی کی عزت کو بڑھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچا دینے سے۔ جیسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو خوب بڑھایا، اور کتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ تو شرک ہو گیا، اور بڑا شرک ہو گیا۔ تو یہ لوگ پھر عیسائی کہلائے، یہ مسلمان نہیں کہلاتے، جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کا مقام زیادہ بڑا ہوتا ہے یا ولی کا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ولی کا مقام چھوٹا ہوتا ہے، نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اور نبی کے مقام کے بعد ان کے ساتھیوں کا مقام ہوتا ہے، اور ساتھیوں کے مقام کے بعد پھر یہ دوسرے لوگوں کا مقام ہوتا ہے۔ تو ولی کا مقام نبی کے مقام سے بہت کم ہوتا ہے۔ تو نبی کا مقام عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ ہم کو ایمان بھی لانا ہے۔ اگر ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع کر دی، ان سے دعا کرنا شروع کر دی۔ تو ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں یا عیسائی کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہیں، یہ عیسائی ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو بڑھا کر کے اللہ کی عزت تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہودیوں کو مسلمان کہتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کے مقام کو بڑھا کے اللہ کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ولیوں کے مقام کو، کن لوگوں نے؟ نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں نے، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے 10ویں جنریشن تک، مطلب یہ ہو سکتا ہے 7ویں جنریشن سے بات شروع ہوئی دھیرے دھیرے، پھر 8ویں جنریشن میں اور تھوڑی سی بڑی، 9ویں جنریشن میں اور بڑی، اور 10ویں جنریشن میں بہت زیادہ پھیل گئی، پھر پورا شرک ہونے لگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ 6ویں جنریشن سے شیطان نے دھیرے دھیرے بات کو لانا شروع کیا، ہے نا، شرک کا آغاز، شرک کا راستہ بتانا شروع کیا۔
اب جب انسان کو شرک کا راستہ پتہ چلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چلتے چلتے وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے. تو پہلے صرف شرک کا راستہ بتایا. شرک کا راستہ کیا تھا؟ فوٹو بنا کر کے رکھ لو، ان کی عزت کر. تو عزت میں غلو، عزت میں ذاتی، یہ بہت خطرناک ظلم. عزت میں ذاتی اگر ہم کرتے ہیں کسی کی، تو دھیرے دھیرے کر کے پھر ہم اس کی اتنی تعظیم کرنے لگتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت ہی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم کو ہر کسی کا مقام ہے، اس مقام تک ہی رکھنا ہے. تو بہرحال تو ابلیس نے یہ چال چلی اور دھیرے دھیرے کر کے ان کو شرک میں مبتلا کر دیا. شیطان نے شرک میں مبتلا کر دیا. تو شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نیک لوگوں کی عزت میں ضرورت سے زیادہ زیادتی کرنا. جیسے ان لوگوں نے کیا، اور پھر یہودیوں نے کیا، پھر عیسائیوں نے کیا، کہ نبیوں کی عزت میں اتنا بڑھا دیا کہ ان کو اللہ کے مقام پر پہنچا دیا اور ان کی عبادت کرنے شروع کر دیے. تو اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا ہمارا سبق ہے ادب. ادب، اسلام نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہر چیز کے آداب. بات کیسے کرنا، بیٹھنا کیسے، چلنا کیسے، کھانا کیسے، سونا کیسے، جاگنا کیسے ہے، امی کے ساتھ کیسے رہنا، ابو کے ساتھ کیسے رہنا، بزنس کیسے کرنا، یہ سب چیزوں کے آداب ہے، طریقے ہیں. تو گھر سے نکلتے وقت کا ادب کیا ہے؟ گھر سے ہم کس طرح نکلیں؟ تو گھر سے جب ہم نکلیں گے تو گھر والوں کو سلام کریں گے کہ ہم جا رہے ہیں. امی سے پہلے اجازت، ابو سے اجازت لیں گے. ابو نے اجازت دے دی، امی نے اجازت دے دی ہے، پھر ہم جائیں گے. اور جب ہم جائیں گے تو سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد پھر گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے. تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اگر ہم نے ابو کی اجازت نہیں مانگی یا امی سے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے گھر سے نکل گئے، اور جبکہ اس لیے نکلے ہیں بغیر اجازت کے کیونکہ امی اجازت نہیں دیں گی یا ابو اجازت نہیں دیں گے، اس لیے ہم نے بتائی نہیں، چپکے سے نکل گئے. تو ہم نے نافرمانی کی کہ امی منع کر رہی ہیں اور ہم جا رہے ہیں. تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں. اس لیے اللہ ہم کو ہمارے پر پریشانی ڈالتا ہے. تو پریشانی ڈال دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہمیں نکلتے وقت پہلے امی ابو سے اجازت دینی ہے، پھر سلام کر کے نکلنا ہے. اور سلام کر کے نکلیں گے تو گھر سے جب نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مطلب میرا جو نکلنا ہے یہاں سے، میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں. دیکھیں، جس کام میں اللہ ساتھ ہو جائے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ کسی بڑے آدمی کو ساتھ لے لیتا ہے کہ دیکھیے میں بلڈنگ کا کام کر رہا ہوں، اگر کوئی کام رک جاتا ہے، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ میری مدد کریں گے؟ تو وہ کہہ دیتا ہے ہاں میں مدد کروں گا. تو اس کو ساتھ لے کر کے پھر کام شروع کرتا ہے. پھر کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا. تو یہاں پہ ہم کس کا ساتھ لے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو اللہ کا جب ساتھ مل جائے گا تو وہ کام ضرور مکمل ہوگا. اس لیے ہم کو ہر کام کے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. تو یہاں پہ ہم نے بسم اللہ سے بات کو شروع کی، بسم اللہ توکلت. پھر ہم نے توکل کس پہ کیا؟ یقین کس پہ کیا؟ بھروسہ اللہ پر کیا. کہ ہم گھر سے جا رہے ہیں، راستے میں بہت ساری گاڑیاں چلتی ہیں، ہم خود گاڑیوں میں ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، کڈنیپ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو کڈنیپ کر کے لے جا لیتے ہیں، کبھی بچوں کے کچھ سامان چوری کر لیتے ہیں، اور کبھی بچوں کو چرا کے لے جا لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، یا پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر کتا پیچھے لگ جاتا ہے. ایسے کئی بھی حادثے ہوتے ہیں. تو وہ سارے حادثوں سے بچنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا، یہ دعا سکھائی کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو. بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ نکلتا ہوں. توکل، تو میں نے توکل کر لیا اللہ تیرے اوپر. اللہ، اللہ ہی پر. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا سوائے اللہ رب العزت کی توفیق کے. تو اس کا ترجمہ بھی دیکھیں: اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے. اب جو ہمیں بازار میں جاؤں گا تو وہاں پہ
نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور میں نے اللہ پر توکل کر لیا۔ تو یہ دعا پڑھ کے ہم کو گھر سے نکلنا ہے۔ یہ دعا ترمذی شریف کی ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کو کس محدث نے لکھا ہے؟ امام ترمذی نے۔ ان کی کتاب کا نام ہے ترمذی، ہے نا، یہ مشہور کتاب ہے۔ حدیث نمبر 3458، 3458۔ تو یہاں پر ہمیں 4 چیزیں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، گھر سے جب ہم نکلیں گے، نہیں، سب سے پہلے ہمیں اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ دوسرا، پہلا دعا کو یاد کرنا ہے۔ دوسرا، اس دعا کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تیسرا، اس دعا کا حوالہ یاد کرنا ہے۔ چوتھا، اس دعا پر عمل کرنا ہے۔ تو اس دعا پہ عمل کیسے کریں گے؟ پہلے جب گھر سے نکلنا ہوگا اجازت لیں گے، دوسرا سلام کر کے نکلیں گے، اور تیسرا یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے سمجھتے ہوئے، انشاءاللہ کریں گے۔ تیسرا ہمارا سبق ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث یعنی نبی مکرم کا قول، فعل، تقریر یا نبی سے نسبت رکھنے والی بات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ پیش آئیں تو اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ کوئی مسلمان بھائی یا کوئی بھی انسان ہمارے پاس آتا ہے، ہم اگر اس سے مسکرا کر کے بات کرتے ہیں، اس میں بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو خلق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ نبی مکرم کا حکم ہے اور یہ دین ہے۔ تو ہم، کوئی گھر میں ہمارے آتا ہے یا ہم کسی سے ملتے ہیں تو اچھے اخلاق سے ملے۔ اچھے اخلاق سے ملے یعنی اچھے کیریکٹر کے ساتھ ملے۔ تو اچھا کیریکٹر کیا ہے؟ اخلاق یعنی کیریکٹر۔ تو اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر کیا ہے؟ کہ ہم ان سے اچھی نیت سے ملے، ان کے ساتھ برائی کی نیت سے نہ ملے، اچھی نیت سے ملے۔ دوسرا، جب ملے تو سلام کرے، مسکرا کر کے سلام کرے، مصافحہ کرے۔ اس کو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم مل کر کے خوش ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں تو اچھے سے اس کو ویلکم کریں، بیٹھا لے، اس کے لیے پانی لا کر کے دیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ اچھے اخلاق سے ہم ملیں، اور اس کے ساتھ ہماری نیت اچھی ہونا چاہیے، کوئی اس سے برائی کی نیت نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، انشاءاللہ۔ اور جب بات کریں گے تو مسکرا کر کے اور خوشی کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 1987، 1987۔ اب یہ جو ملنے کے اخلاق چل رہے ہیں، یہ اخلاق دھیرے دھیرے جمع کریں گے ہم لوگ، کہ قرآن میں بات کرنے کا، ملنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اور حدیث میں کیا طریقے بتائے گئے ہیں۔ وہ سارے کلیکشن جب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پورا پتہ چل جائے گا کہ کسی سے کس بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم ان کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کریں، پیٹھ کے پیچھے سے بات نہ کریں، مسکرا کر کے بات کریں، نظروں سے نظریں ملا کر کے بات کریں، جب تک بات پوری نہ ہو جائے اپنی بات نہ کریں، جو اس کا ساؤنڈ ہے اس کے ساؤنڈ سے اونچے ساؤنڈ پہ بات نہ کریں، ہے نا، چیخ چلا کر کے بات نہ کریں۔ اور اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جب کلیکٹ ہو جائے گی تو ہمیں ایک پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طریقے سے بات کرنا چاہیے۔ اور بات کرنا یہ بہت بڑی کلا ہوتی ہے، بہت بڑا، اس کے پیچھے ہماری جو ہے دنیا میں کامیابی اور ناکامیابی اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں بات کرنا ہی نہیں آتا تو ہم نہ گراہک سے بات کریں گے تو اچھے بزنس مین نہیں بن پائیں گے۔ اگر جاب کر رہے ہیں تو اپنے باس سے ہم اچھی طریقے سے بات نہیں کریں گے تو وہ ہمیں جاب سے نکال دے گا۔ اگر ہم رشتہ داروں سے اچھے سے بات نہیں کریں گے تو وہ ہمیں اپنے گھر آنے نہیں دیں گے، کوئی ہم سے رشتہ نہیں کرے گا، نہ بزنس کرے گا۔ تو بات کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اسلام نے بات کرنا سکھایا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے بات کرنا ہے نا، انشاءاللہ۔ تو یہ سارا کلیکشن آپ کرتے جائیے، پھر ہم ایک کلاس بنائیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا ایک ایک حوالے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول اللہ نے حدیث میں کس طریقے سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔